अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदारा रिश्ता करने से पहले अगले इंसान को परखें, उसका किरदार, चाल ढाल सब कुछ मालूम करें। मैंने एक माँ को कपड़े की बिल्कुल नई दो नमाज़ें उठाए बीच बाज़ार के दुहाइयाँ देते देखा। उनको चंद ख़वातीन ने पकड़कर बिठाया और पानी पिलाया, मगर वो संभाले नहीं संभल रही थीं। उनके किसी जानने वाले के ज़रिए उनको घर पहुंचाया गया। 3 दिन बाद मैंने उस वाक़ये की तहकीक की तो मेरे सामने हकीकत खुल कर कुछ यूँ आई। रोने वाली मोहतरमा का नाम शमा हारून था। मैंने किसी ज़रिए से उनसे मुलाकात की तो पता चला कि वह बेवा औरत है। उनकी एक बच्ची है जो अब यतीम हो चुकी है। शौहर किसी मिल में अच्छे ओहदे पर काम करता था, मगर करंट लगने से उसकी मौत वाक़या हो गई। शौहर की मौत के बाद कमाई का सिलसिला मौकूफ़ हो गया तो उन्होंने ख़ुद से बच्चों को फ़ी सबीलिल्लाह कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। बच्चों के वालिदैन ने स्नेह अमल के अवज़ उनको कुछ ना कुछ हदिया देना शुरू कर दिया। यूँ उनके घर का रोज़गार चलने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को दीनी तालीम घर पर दी और दुनियावी तालीम स्कूल में दिलवाई। उनकी कड़ी मुशक्क़त के बाद उनकी बेटी ने सरगोदा यूनिवर्सिटी से MBA किया और तालीम मुकम्मल होते ही उन्होंने बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। नेक माँ की तरबियत थी, लिहाजा यूनिवर्सिटी के जदीद तरीन माहौल में रहने के बावजूद उनकी बेटी ने अपना हमसफ़र खुद चुनने की बजाय ये हक उन्हीं को दे दिया। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे से तय कर दिया। गो के नेक सीरत औलाद होने की वजह से उनकी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, जिसमें पढ़े लिखे और मजहबी लोगों के घराने भी शामिल थे। मगर शमा हारून ने सोचा कि मेरी बेटी को जो सुख मेरे भाई के घर मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। लिहाजा बिना अपने भतीजे की जांच परख किए उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। निकाह के बाद भाभी की तरफ से डिमांड्स शुरू हो गई, मगर चूँकि पूरी करना मुमकिन न था, लिहाजा मिन्नत समाजत करके बेटी को रुखसत कर दिया गया। शादी और वलीमा गुजर गया, मगर शादी के 1 माह बाद ही उनकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर घर भेज दिया गया और इल्ज़ाम यह लगा दिया कि घर में होटल वालों को वलीमे के पैसे देने के लिए जो रकम पड़ी वो दुल्हन ने चुरा ली है। शमा हारून और उनकी बेटी ने लाख सफाइयाँ दी, मगर उनका यकीन किसने करना था, यूँ वो चोर ही समझी जाती रहीं। शमा हारून के भाई ने भी अपनी फैमिली को इस मामले में सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको मशवरा दिया कि दुल्हन को यहाँ लाओ, अपने घर में लाने के बाद उसे मजबूर करो कि वलीमे के पैसे अपनी माँ से लेकर दे। यूँ उनके भाई ने चाल चलते हुए सुलह सफाई करवाई और दुल्हन को घर ले जाने का कहा। दुल्हन ने जाते हुए अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मेरी जाए नमाज नहीं मिल रही जिस पर मैं यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करती थी, वो ढूंढकर ज़रूर पहुँचा देना। मुझे उस जाए नमाज पर नमाज अदा करके ज़्यादा सुकून मिलता है। और ख़ुद मामू के साथ अपने ससुराल आ गई। घर आने के तीसरे ही दिन दुल्हन के मामू ने अपनी सगी भांजी को पैसे चोरी के इल्ज़ाम में जान से मारने की धमकी दी, बसूरत दीगर माँ से वलीमे का सारा खर्च लेकर देने का कहा। दुल्हन ने माँ से पैसे लेकर देने से इनकार कर दिया। इनकार सुनते ही उस शौहर ने, जो रिश्ते में उसका मामूजाद भाई भी था, छुरे के वार करके उसे जान से मार दिया। दूसरी तरफ शमा हारून लाख ढूंढने के बावजूद अपनी बेटी की पुरानी जाए नमाज ना ढूंढ सकी और उसके लिए 2 नई जाए नमाज़ें ख़रीद लीं, मगर अभी ख़रीद कर बाज़ार से निकली भी न थी कि उसे बेटी की मौत की खबर मिली तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। किसी जानने वाले ने उन्हें घर पहुंचाया। बादशाह वही जाए नमाज़ें वापस करके कुछ पैसे और डालकर उसी दुकान से उन्होंने अपनी बेटी का कफन ख़रीदा। यह मोहल्ले की तारीख़ में पहला जनाजा था जिसके बाद ना ये ऐलान हुआ था कि लोग खाना खा कर जाएँ, ना ही यह ऐलान हुआ था कि किसी ने लेन देन करना हो तो मरहुमा की माँ से रब्ता कर लें, क्योंकि माँ के पास तो कुछ था ही नहीं। मौत के दूसरे और तीसरे दिन आने वाले मेहमानों के लिए खाना मोहल्ले वालों की तरफ से चंदा जमा करके बनाया गया, तो उस पर भी शमा हारून के जालिम भाई ने लहजे में फ़िरौनियत लाते हुए कहा था कि जितना खर्चा उसकी मौत और जनाजे पर किया है उतना खर्चा उसके वलीमे पर कर देती तो आज वो ज़िंदा होती। लाख कोशिशों के बावजूद भी शमा हारून अपनी बेटी के कत्ल को कत्ल साबित नहीं कर सकी और उसे खुदकुशी करार देकर पुलिस ने केस बंद कर दिया। अब रोज़े महशर अल्लाह की अदालत में फ़ैसला होगा और अल्लाह ताला तो पूरा इंसाफ करेंगे। शमा हारून जैसी गलती दोहराने वाले लोगों से इल्तिजा है कि बेटी का रिश्ता
پوچھ پڑتال کر کے جانچ پرکھ کر دیں، اولادوں کو بلی چڑھا کر پرانے رشتوں کو برقرار نہ رکھیں بلکہ اولاد کی مرضی، خواہش اور خوشی کو مقدم مشتاق عزیز صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر پر بلا رکھا تھا تاکہ ان کی صلح کروا دی جائے، ساتھ ہی ان کے دونوں داماد بھی تھے۔ چونکہ مشتاق چچو میرے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں اور عمر کے فرق سے قطع نظر میرا اور ان کا گہرا یارانہ بھی ہے، لہٰذا مجھے قاضی مقرر کیا گیا۔ میری بات کو عنوان تسلیم کرنے کی حامی بھری گئی۔ مشتاق چچو اور ان کی دونوں بیٹیوں نے مجھ پر بھروسے کا اظہار کیا۔ یوں رات کے کھانے کے بعد عدالت لگانے کا فیصلہ ہوا۔ مختصراً یہ کہ مقررہ وقت پر دونوں بلکہ تینوں فریقین نے اپنا اپنا مدعا بیان کیا۔ جب 3 فریقین ہو چکے جن میں مشتاق چچو اور ان کی دونوں بیٹیاں تھیں تو ساتھ ہی تیسرا فریق ان کے داماد بھی بول پڑے۔ انہوں نے بھی مشتاق چچو سے شکوہ کر دیا۔ مشتاق چچو کی دونوں بیٹیوں کے درمیان وجہ تنازع یہ تھی کہ بڑی بہن چھوٹی بہن کو کہتی تھی تم والد صاحب کی خدمت زیادہ کرتی ہو اور مجھے موقع کم ملتا ہے، جبکہ چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کو کہتی تھی تم خدمت زیادہ کرتی ہو، مجھے موقع کم ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی دونوں بہنوں کا مشتاق چچو سے یہ شکوہ بھی تھا کہ ہم سے خدمت نہیں کرواتے، نہ تو خود کو دبانے دیتے ہیں، نہ گھر میں اپنے لیے کوئی خاص ڈش بنانے دیتے ہیں، نہ بیٹیوں کے دیے گئے تحائف لیتے ہیں۔ جب میں نے چاچو مشتاق کی طرف نظر گھمائی اور انہیں بولنے کا اشارہ دیا تو اسی دوران ان کے داماد بول اٹھے کہ ہمارے سسر ہمارے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں، مگر آج تک انہوں نے ہم سے شفقت اور شائستگی والا برتاؤ کیا ہے، کبھی سخت مزاج والد بن کر ہمیں ڈانٹا نہیں، ہماری کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتے بلکہ الٹا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم کوئی تحفہ دینا چاہیں تو منع کر دیتے ہیں۔ جب بیٹیاں اور داماد سب لوگ اپنی بات مکمل کر چکے تو میں نے مشتاق چچو کو بولنے کے لیے کہا۔ مشتاق چچو نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بیٹا میرے لیے بیٹیاں خود ایک تحفہ ہیں اور تحفوں سے تحفے نہیں لیے جاتے، مجھے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیوں کی صورت میں تحفہ دیا ہے، میں اس بات پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہوں۔ رہی بات میرے دامادوں کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرے لیے بالکل میرے بیٹوں جیسے ہیں، میں ان سے تحفہ لے بھی لوں تو انہی کے گھر اپنی بیٹیوں یا نواسے نواسیوں کو دے آؤں گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو تحفے تحائف دیں تاکہ ان کے درمیان محبت برقرار رہے۔ میرے لیے میرے دونوں دامادوں کو یہ تحفہ ہی کافی ہے کہ میری بیٹیاں ان کے گھروں میں خوش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مشتاق چچو نے بھی اپنی بحث سمیٹ دی۔ ان کے دلائل سے ان کے داماد اور ان کی بیٹیاں مطمئن ہو گئیں۔ اب مسئلہ دونوں بہنوں کے درمیان ناراضگی، شکوے، شکایت کا تھا۔ ایک دوسرے سے کہتی تھیں مجھے والد صاحب کی خدمت کا موقع کم ملتا ہے۔ میں نے اس فیصلے کے لیے مشتاق چچو اور ان کے دونوں داماد اپنے معاون مقرر کیے اور پھر باہمی رائے سے دونوں بہنوں کے درمیان اس بات پر تصفیہ کروا دیا کہ مشتاق چچو جتنا وقت ایک بیٹی کے پاس گزاریں گے اتنا ہی وقت 1 مہینے کے اندر اندر وہ دوسری بیٹی کے پاس گزارنے کے لیے پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ جب چاچو بوڑھے یا بیمار ہو جائیں گے تو پھر روٹین بدل دی جائے گی۔ پھر چاچو کے دونوں داماد باری باری اپنی فیملی کے ہمراہ آ کر مشتاق چچو کے پاس رہیں گے اور یہیں سے اپنے روزمرہ کے معاملات دیکھیں گے۔ میری بات پر سب لوگ متفق ہو گئے تو پاس بیٹھے بیٹھے مشتاق چچو کے نواسے نواسیاں بآواز بلند کہنے لگے اب نانا ابو ہمارے گھر رہیں، اب نانا ابو ہمارے گھر رہیں گے۔ اس کے بعد محفل برخاست، سب لوگ اپنے اپنے کمروں کو سونے کے لیے چل دیے۔ میں اٹھ کر مشتاق چچو کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف چل دیا اور کمرے میں پہنچ کر میں نے پوچھا چاچو یہاں تو لوگ سسر کو کیا سگے باپ تک کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ نے ساری زندگی ان کے لیے کمایا ہوتا ہے، ان کو زندگی کی ہر آسائش دی ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر تو والدین بوجھ بنتے ہی نہیں، ان کی کمائی کسی نہ کسی صورت میں آ ہی رہی ہوتی ہے، گھر زمین یا پینشن، خواہ کوئی بھی صورت ہو، وہ گھر کے اخراجات اپنے حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی اولاد ان کو بوجھ سمجھتے ہوئے لاوارث قرار دے کر چھوڑ دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ ہیں، آپ کی بیٹیاں اور داماد آپ سے اس بات پر ناراض ہے کہ آپ انہیں خدمت کا موقع نہیں دیتے۔ میری بات سن کر مشتاق انکل مسکرائے اور دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شاذل میں نے ایک بار حدیث شریف میں پڑھا تھا کہ بیٹیاں بہت محبت کرنے والی اور قدر کے لائق ہوتی ہیں، میں نے اس حدیث شریف کو دماغ کی بجائے دل میں بٹھا لیا اور بیٹیوں سے محبت تو کی ہی مگر ان کی قدر بھی کی، میں نے اپنی بیٹیوں کو ملکہ کی مانند سمجھا اور ان کی ملکہ جتنی قدر بھی کی، کیونکہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتا اگر بیٹیوں کو ناپسند کرتا یا حسب توفیق ان کی تربیت میں کوئی کمی پیشی چھوڑ دیتا، لہٰذا میں نے بیٹیوں کو ملکہ جیسی قدر دی، اپنے ایمان جیسی خالص و پاکیزہ محبت دی، آج میری بیٹیاں مجھے بادشاہ جیسا رتبہ اور عزت دیتی ہیں،
جبکہ میرے داماد کسی عظیم ہستی کی طرح میرا احترام کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا اس شخص نے دونوں جہانوں کو پا لیا، اور شاذل بیٹا الحمدللہ جہاں تک ممکن تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا اور آج بھی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مشتاق چچو نے مجھے سو جانے کا کہا کیونکہ انہیں صبح تہجد کے لیے اٹھنا تھا۔ میری بیوی میری بہترین دوست ہے، وہ پہلے میری دوست تھی، پھر مجھے اس سے عشق ہوا، وہ میری محبوبہ کے بعد میری بیوی بن گئی، مگر وہ ہمیشہ میری محبت سے منکر رہی۔ البتہ وہ ایک بہترین دوست اور بہترین انسان ہمیشہ رہی۔ میں اسے بہترین انسان اقبال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ میرے لیے ایک انسان نہیں، ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ فرمان علی علیہ السلام۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے دوستی کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ میری محبت کی منکر میری بیوی، جسے میں بیوی کم اور جان شاہ کہتا زیادہ کہتا ہوں، وہ بھی ان لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے جنہیں مجھے یاد رکھنا نہیں پڑتا بلکہ وہ یاد رہ جاتے ہیں، ہر دعا میں، ہر سجدے میں، ہر وقت، ہر جگہ۔ میں نے سنا تھا لڑکی سب سے بہترین اور وفادار دوست ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک سنا تھا، اور اس کی مثال میری بیوی کی صورت میں میرے سامنے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تعلق فقط دوستی تک محدود تھا۔ ان دنوں میری والدہ صاحبہ کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ میں انہیں لے کر مقامی ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہمیں سرگودا ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیجا، جہاں سے ہمیں پنجاب کارڈیالوجی لاہور بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری والدہ صاحبہ کی دل کی شریانیں بند ہیں، وہاں انہیں مصنوعی طریقے سے کھولنا ہوگا، جس کے لیے 5 سے 6 لاکھ روپے اخراجات آ جائیں گے۔ تب میں نے گھر میں 3 بھینسیں پال رکھی تھی، میں نے تینوں کو بیچ کر تقریباً 5 لاکھ روپے تو جمع کر لیے، مگر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 6 لاکھ کا بھی عندیہ دیا گیا تھا۔ پھر وہاں والدہ صاحبہ کے پاس رکنے اور آنے جانے والے کی مہمان نوازی کے لیے بھی رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے تمام تر رشتہ داروں سے رقم ادھار مانگی۔ میرے ایک ماموں نے مجھے 50,000 روپے دیے، باقی سب رشتہ داروں نے عجیب و غریب بہانے تراش کر سنا دیے۔ میری پھپھو، جن کا بیٹا ملٹری میں انجینئر، بیٹی اور بہو ڈاکٹر ہیں، جب ان سے میں نے مالی معاونت کی خاطر رقم ادھار مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا ہماری گاڑی خراب ہے، میکینیکل ورک شاپ میں کھڑی ہے، اس پر بہت خرچ آ جائے گا، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ جبکہ میں ان کی اس بے حسی کو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے رشتہ دار ہے جن کو بستر مرگ پر پڑی میری ماں سے زیادہ اپنی ورک شاپ میں کھڑی گاڑی کی فکر ہے۔ خیر، میں خاموشی سے اٹھایا اور اپنے تایا ابو سے آ کر رقم ادھار مانگی۔ میرے تایا ابو، جو کہ لاکھوں روپے لگا کر محل نما گھر بنا رہے تھے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہم نے ہفتہ والے دن اپنے مکان پر لینٹر ڈالنا ہے، جس پر بہت خرچ آئے گا، اس لیے ہم مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ میرے دور پار کے رشتہ داروں نے بھی اسی طرح کے عجیب و غریب بہانے تراش کر جواب دیے کہ آج بھی جب کبھی سوچتا ہوں تو دل میں ٹیس اٹھتی ہے، چبھن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میرے رشتہ داروں کے بعد میری نظر میری دوست پر تھی۔ باعث حیرت تھا کہ مجھے دوستوں کے پاس جا کر نہیں مانگنا پڑا تھا، میرے دوست خود میرے پاس آتے، 500، 1000، 5000 جتنا ممکن ہوتا دے جاتے۔ میرے ایک بھائی نما دوست نے مجھے 5000 20 روپے دیے۔ میں نے پوچھا اوپر والے 20 کیسے؟ کہنے لگا یہ میرے دونوں بچوں کا جیب خرچ تھا، آج وہ خالی جیب اسکول گئے ہیں، کیونکہ مجھے لگا میرے بچوں سے زیادہ ان پیسوں پر آپ کا حق ہے۔ اپنے دوست کے الفاظ سن کر میں رو پڑا تھا۔ میری سب سے بہترین دوست، جو آج کل میری بیوی ہے، اس سے میری بات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ مسلسل 3 دن سے مجھے روزانہ 20 کالز کرتی تھی، مگر در پر ہاتھ پھیلاتا میں اس سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ ایک تو میرے پاس وقت نہیں تھا، دوسرا میرے پاس حوصلہ نہیں تھا۔ میں بازار سے والدہ صاحبہ کی دوا لانے کے لیے سڑک کے کنارے سواری کے انتظار میں بیٹھا تھا، جب میری بہترین بلکہ سب سے بہترین دوست کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور سلام کا جواب بھی نہیں دے سکا، ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، جبکہ دوسری طرف موجود میری دوست نے بجائے اکتا کر کال بند کرنے کے مجھے حوصلہ دینا جاری رکھا، یہاں تک کہ 15 منٹ بعد جب دل ہلکا ہوا تو میں نے اسے اپنی پریشانی کا بتایا۔ میرا مسئلہ سن کر مردوں جیسا حوصلہ رکھنے والی اس لڑکی نے کہا کہ آپ اتنی بات کے لیے پریشان ہیں، آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں۔ میں اکاؤنٹ نمبر دینے سے انکار کیا، اس کے بار پر اصرار پر بھی انکار کیا تو اس نے روٹ کر کال بند کر دی۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد مجھے میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 50,000 روپے موصول ہوئے۔ دوسرے دن پھر 50,000 روپے موصول ہوئے، جو کہ میری دوست کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے۔ یوں میرے پاس نہ صرف والدہ صاحبہ کے علاج کی رقم پوری ہو گئی، بلکہ اضافی اخراجات کے لیے بھی پیسے بچ گئے۔
میں مقررہ تاریخ پر والدہ صاحبہ کو لے کر اسپتال پہنچا۔ ان کا آپریٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و شفا عطا کی۔ میں تقریباً پورا ہفتہ اسپتال میں والدہ صاحبہ کی تیمارداری میں لگا رہا۔ اس دوران میرے دوست، جو دوست نہیں میرے لیے معجزہ ثابت ہوئی تھی، اس نے مڑ کر میری یا میری والدہ صاحبہ کی خیریت دریافت نہ کی۔ مصروفیات کی وجہ سے میں بھی رابطہ نہ کر سکا۔ جب ایک ہفتہ بعد میری والدہ صاحبہ صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئیں تو میں نے سب سے پہلے اپنی دوست کو خوشخبری سنانا چاہی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ میں پورا دن اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا، اس کا نمبر بند ملا۔ دوسرے تیسرے دن بھی اس کا نمبر بند رہا۔ چوتھے دن اس کی کال آئی۔ میں نے جی بھر کر اس پر بھڑاس نکالی، پھر اسے والدہ صاحبہ کی صحت یابی کی اطلاع دی، اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ میں نے نمبر بند رکھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا موبائل اور سونے کا لاکٹ اور انگوٹھی بیچ کر پیسے مجھے بھیج چکی تھی، لہٰذا اس کے پاس موبائل ہی نہیں تھا۔ آج کسی دوست نے اپنا پرانا موبائل اسے دیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا اور ایک بار پھر تسلیم کر لیا کہ میری دوست محض دوست نہیں بلکہ میرے لیے معجزہ ہے۔ آج وہی معجزہ میری محبوبہ ہے، میری بیوی ہے۔ آج بھی مصنوعی زیورات پہن کر گزارا کرتی ہے۔ میں آج بھی اسے زیور بنا کر نہیں دے سکا، مگر میری بیوی نے آج تک حرف شکایت نہیں زبان پر لایا، آج تک احسان نہیں جتلایا۔ میرے لیے رونما ہوا یہ معجزہ میری بیوی مجھے قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم سمجھا گیا ہے جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ میری بیوی واقعی لباس کی طرح میری پردہ پوشی کرتی ہے، میرا بھرم بنائے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس معجزے کو جتنی بار دیکھتا ہوں مجھے اس سے اتنی بار عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔